अना को जियो, अना बन कर ना जियो। ये वाहिद उसूल है जो तुम्हें ज़िंदगी के करीब कर सकता है, जो तुम्हें खुदा के करीब कर सकता है, जो तुम्हें उस उसूल के करीब कर सकता है जिस उसूल पर ये ज़िंदगी कायम है। याद रखना, तुम्हें जीने के लिए ज़िंदगी मिली है। ये वक्त जो इस मेंटल फिज़िकल स्ट्रक्चर को दस्तयाब है, ये ज़िंदा रहने की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते रहे तो तुम जियोगे कब? जीना सीखो। नेचर को देखो, फूल को देखो, तितली को देखो, ये सब जी रहे हैं, जीने की तैयारी में मसरूफ़ नहीं है। सिर्फ अना बनकर जिए तो समझौते जियोगे, कंडीशंस जियोगे, जीने की तैयारी करते रहोगे, जी कभी ना सकोगे। ये नौकरी मिल जाए तो जीना शुरू करूँगा, ये फैक्ट्री खड़ी हो गई तो जीना शुरू करूँगा, ये महल बन गया तो जीऊँगा, ये बैंक बैलेंस हासिल हो गया, फलां से शादी हो गई तो जीऊँगा। याद रखना, अगर ये अहद लेकर जी रहे हो तो कभी ना जी सकोगे। गौर से देखते नहीं हो इस खेल को। तुम लखपति हो और करोड़पति की जिंदगी जीना चाहते हो, तो करोड़पति बनने तक तुम क्या सीख जाते हो? जिंदगी को स्किप करना सीख जाते हो। जो 10 साल तक जिंदगी स्किप करना सीखता रहा हो, वो अगर करोड़पति बन भी गया तो जिंदगी नहीं जिएगा, क्योंकि उसने सीखा ही कुछ और है। वो तब भी उसी सीखे को जिएगा। गौर से देखो अपनी जिंदगियों को। अगर इसमें थकन है, अगर इसमें बोरियत है, अगर इसमें तश्नगी है, अगर हर दम एक बेचैनी है, अगर हर पल कहीं पहुंचने की ख्वाहिश की बेसकूनी है, तो तुम जी नहीं रहे हो, जीने की तैयारी कर रहे हो, जीने को पोस्टपोन करना सीख रहे हो। और तुम्हारी ये सीख बहुत ख़तरनाक है। इसका अंदाज़ा होगा तुम्हें तब जब वहाँ पहुँच जाओगे और जानोगे कि तयशुदा पॉइंट तो आ गया, मंजिल तो आ गई, मगर इस पूरे प्रोसेस में वो सलाहियत खो गई जो ज़िंदगी को जी सकती थी। तुम जो जी रहे हो वो समझौते हैं, अना समझौते ही जी सकती है। ज़िंदगी तो तुम जीते हो, क्योंकि अना बज़ाते खुद समझौता है। अना खुद एक अहद है जो तुमने किसी और से बांधा है। तुम एक माहौल में, एक समाज में पैदा होते हो। वो समाज, वो माहौल तुम्हारी अना को बनाता है। तुम अहदों के, एग्रीमेंट्स के, कॉन्ट्रैक्ट्स के असीर हो जाते हो। याद रखना, तुम जब कोई चीज़ बनाते हो तो उसमें तुम अपनी सहूलत ढूंढते हो, ना कि उस चीज़ की जो तुम बना रहे हो। बिल्कुल वैसे ही समाज का बनाया गया तुम्हारी सहूलत नहीं, अपनी सहूलत ढूंढता है। समाज जो अना बनाती है, जो मैं तख्लीक करती है, वो तुम्हें सोचकर नहीं बनाती, बल्कि खुद को सामने रख कर बनाती है। तुम अगर अपने लिए कोई ज़िंदगी तख्लीक करते तो वो अना जैसी बीमार ज़िंदगी कभी ना होती। सोसाइटी ने जो तुम्हारी अना बनाई है वो बीमारी है, लेकिन वो अना ऐसे तुम पर कब्ज़ा करती है कि तुम ये जान ही नहीं पाते कि इस अना से मावरा भी तुम हो सकते थे। तुम बीमार अना को ही सेहतमंद जिंदगी मानकर जीना शुरू कर देते हो। बच्चों को ख्वाब दे देते हो, उन्हें मकसद दे देते हो, उन्हें समाज की फैक्ट्री में एक पुर्जा बना देते हो, और ये जान ही नहीं पाते कि तुमने उनसे ज़िंदगी छीन ली है, तुमने उन्हें बीमार कर दिया है, तुमने उन्हें ज़िंदगी को पोस्टपोन करने वाला, मुलतवी करने वाला बना दिया है। कभी गौर किया है तुमने अपने अना पर? ये सिर्फ बीमारियों के लिए ही हसास होती है। जब तक सेहतमंद होते हो, सेहत का एहसास ही नहीं होता। हाँ, बीमार होते हो तो फिर बड़ा ख्याल होता है सेहत का। यही है अना के जीने का ढंग। जिंदगी सेहत को जीती है, सेहत के हर पल को फूल की तरह महक कर, तिरंदे की तरह चहक कर जीती है। मगर अना तुम्हारी सेहतमंद जिंदगी को कभी एक नज़र उठाकर देखती ही नहीं। कभी तुमने सेहत के दौर में, जवानी में शिद्दत से धड़कते दिल के बारे में सोचा है?
اپنی سانسوں کی روانی پر کبھی غور کیا ہے؟ نہیں۔ ہاں، ایک عمر کو پہنچے، دل بیمار ہوا، پھر بڑا خیال ہوتا ہے تمہیں دل کا۔ سانس کی بیماریاں لگیں تو پھر بڑا احساس ہوتا ہے تمہیں سانسوں کی روانی کا۔ یہی انا کی نیچر ہے۔ یہ بیماری جان سکتی ہے، یہ دکھ کی پہچان کر سکتی ہے۔ سکھ کے لمحے، صحت کے سالوں کا کوئی ڈیٹا ہی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا تمہیں پیر کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب اس میں کانٹا چبھا ہو۔ نارمل صحت مند حالت میں تمہیں پیر کے ہونے کا احساس ہی کب ہوتا ہے؟ ہاتھ صحت مند ہو تو کب اسے تم جانتے ہو؟ ہاں، زخمی ہو گیا تو بار بار وہ اپنا احساس دلاتا رہتا ہے۔ پیٹ کا احساس صرف موٹے آدمی کو ہوتا ہے۔ تم کبھی اپنے جاننے کے بارے میں غور کرنا۔ تم جانتے ہی وہ ہو جو بیمار ہو، جو درست نہ ہو۔ ذرا سوال اٹھائیے اپنے آپ کے سامنے کہ آج کے اس جدید انسان کو سب سے زیادہ اپنے کس باڈی پارٹ کا احساس ہے؟ سر کا۔ اتنا احساس کہ وہ اپنا ہونا ہی اپنے سر کو ماننے لگا ہے۔ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، I think therefore I am۔ تو یقیناً اگر آپ سارا دن سر کے احساس کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو آپ کا سر بیمار ہے، اور سر بیمار ہے یہ ثابت کرنے کے لیے تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ غور سے دیکھنا اپنی ساری پریشانیاں، دھیان دینا اپنے دکھوں پر۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے دکھ اسی سر کی فیکٹری میں بن رہے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ مستقبل میں کچھ ہونے یا نہ ہونے پر فکر مندی۔ مستقبل میں آپ کا جسم جا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن سر جا سکتا ہے۔ تو پریشانی کا ماخذ کیا ہوا؟ جی ہاں، یہی سر۔ غور سے دیکھنا اپنے دکھ۔ دکھ کیا ہیں؟ ماضی میں کچھ ہوا جو آپ کے مطابق نہ تھا، اسی کا نام دکھ ہے۔ کیا آپ کا جسم ماضی میں جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ کا سر لیکن ماضی میں جا سکتا ہے۔ اپنی کسی بھی پریشانی یا دکھ کو اٹھا کے دیکھنا، وہ ماضی اور مستقبل سے ہی جڑا ملے گا، کیونکہ یہی مائنڈ کی ڈومین ہے۔ مائنڈ ماضی یا مستقبل میں ہی رہتا ہے۔ تمہارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا کہ تم سمجھتے ہو تم ذہن کو استعمال کر رہے ہو۔ حقیقت اصل میں اس کے الٹ ہے۔ تم استعمال ہو رہے ہو اپنے مائنڈ کے ہاتھوں، اور اس دماغ کو اپنا کہنا بھی غلط ہے۔ یہ تمہارا کب ہے؟ یہ تمہارا نہیں ہے۔ غور کرو، تمہارے دماغ میں کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ لوگوں کے نام ہیں، تمہارا نام ہے، چیزوں کے نام ہیں، جگہوں کے نام ہیں۔ یہ سارے کہیں باہر سے تمہارے دماغ میں داخل کیے گئے ہیں۔ باہری چیزوں کی شکلیں ہیں، باہری خوشبوئیں یا بدبوئیں ہیں، باہری محسوسات ہیں۔ جو بھی حواس کے ذریعے تم پکڑتے ہو وہ سب باہر کا ہے، اور انہی باہری چیزوں کے بارے میں تمہارا پرسیپشن ہے، تمہارا یہ مائنڈ۔ یاد رکھنا، تمہارے اس اپنے جسم میں صرف ایک عضو ہے جو تمہارا نہیں ہے، وہ ہے تمہارا سر، تمہارا مائنڈ، تمہارا ذہن۔ یہ کبھی تمہارا نہیں تھا، یہ معاشرے کا ہے۔ اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس سارے باہر سے بھرے ہیں۔ دیکھتے ہو ایک معاشرے میں خیر کچھ ہوتا ہے، دوسرے معاشرے میں وہی خیر شر ہو جاتا ہے۔ سر میں جو بھی کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ معاشرے کا ہے، اور اسی سر نے بنائی ہے تمہاری انا، جسے تم میں کہتے ہو۔ وہ انا تمہاری کیسے ہوئی؟ وہ تم کو چمٹ گئی ہے، اور ایسے چمٹ گئی ہے کہ تم کیا ہو اس کا فہم ہی تمہیں نہیں رہا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آکاش بیل کسی درخت پر پڑ جائے تو سارے درخت پر قبضہ کر لیتی ہے، درخت کی ساری انرجی نچوڑ لیتی ہے، اس درخت کی ساری غذا استعمال کر جاتی ہے، اور آخر میں اسی درخت کو کھا جاتی ہے جس درخت پر وہ خود پل رہی ہوتی ہے۔ انا تمہاری زندگی کے درخت کی وہی آکاش بیل ہے جو زندگی کے اس درخت کو چوس لیتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں بھی تم جاننے کا دعویٰ کرتے ہو اس پر غور کرنا، وہ بیمار ہوگی۔ دن میں 100 چیزیں اچھی ہوتی ہیں، وہ تمہیں یاد نہیں ہوتی۔ ایک چیز بری ہو گئی، وہ تمہیں یاد رہتی ہے۔ 100 لوگ ملے، سب اچھے سے ملے، وہ یاد نہیں رہے، مگر رات کو سوتے ہوئے ایک بندہ یاد رہا جس سے تمہارا جھگڑا ہوا۔
یہ ہے تمہارے سر کا کارنامہ، اس میں اچھے کو سیو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا، حضرت روحانی بیداری کیا ہے، انلائٹنمنٹ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تمہیں میں کا، اپنے ہونے کا احساس ہی نہ رہے۔ تمہیں تمہاری میں کا احساس ہے تو سمجھو تم بیمار ہو، تم اگر بالکل صحت مند ہو تو تمہیں تمہارے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ زندگی اتنی ہلکی پھلکی ہوگی، بوجھل پن سے اتنی آزاد ہوگی کہ کل زندگی کا سمندر تم تیرتے ہوئے پار کر لو گے۔ انا تمہاری بیماری ہے، اسی لیے صوفی میں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جس کو تم کہتے ہو میں، وہ تم ہو ہی نہیں، وہ سوسائٹی ہے، وہ باہر ہے۔ وہ میں تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں، وہ سوسائٹی کی ملکیت ہے۔ اس لیے تو تم سارا دن کوشش کرتے ہو وہ ہونے کی جو معاشرہ چاہتا ہے، جسے معاشرہ قبول کرتا ہے، جس کی معاشرے میں قبولیت ہے۔ تمہاری زندگی ایک سمجھوتا ہے، ایک کامل سمجھوتا۔ تم تو بس ایک ریہرسل ہو، تمہارے اندر آنسو ہیں مگر باہر دنیا میں ہونٹوں پر ہنسی لیے گھومتے رہتے ہو۔ اندر تم کچھ ہو، باہر کچھ اور دکھانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہو۔ تم دو دنیاؤں میں بٹ گئے ہو۔ پتہ ہے ماہرین نفسیات اسی کو شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ یہ دنیا جو تمہیں نارمل نظر آتی ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ شیزوفرینزک ہے، اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے۔ شیزوفرینیا کا مطلب یہی ہے کہ انسان دو ہو گیا، اندر کچھ باہر کچھ۔ اندر جو ہو وہ تم ہو، باہر جو ہے وہ تمہاری پرسنالٹی ہے، ایگو، انا۔ وہ انا جو سماج نے بنائی تھی وہ تمہاری کبھی نہیں تھی، وہ تو سوسائٹی کے تقاضے ہی نبھائے گی۔ تمہارے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا، تمہارے سیلف اور تمہاری انا کے درمیان ایسی خلیج بن گئی ہے کہ درمیانی پل بھی نہیں بن سکتا۔ دو کے درمیان پل تو تب بنتا کہ جب دو ہوتے۔ تم سیلف کو تو جان ہی نہیں پاتے، فیل ہی نہیں کرتے، بس انا ہی انا رہ گئے ہو۔ تم اپنا اصل چہرہ کھو چکے ہو، مکھوٹے کو اصل چہرہ مان لیا ہے۔ پل بنے کیسے؟ پل تو وہاں بن سکتا ہے نا جہاں دو ہوں، جو اندر کو بھی جانتا ہو اور باہر کو بھی جانتا ہو، جو جانتا ہے کہ اندر بیٹھا ہوا میں ریئل میں ہے اور باہری دنیا کے ساتھ میل جول کرتا میں باہری دنیا کا ہی تخلیق کرتا ایک فینومینا ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ تم نیچرل نہیں رہے، اور جو ہی تم نیچرل نہ رہے وہیں سکھ سے تم محروم ہو گئے۔ سکھ کیا ہے؟ سکھ نیچرل ہو جانے میں ہے۔ یہ درخت سکھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ سفیدے کا درخت نیم کا درخت ہونے کی کوشش میں نہیں ہے۔ یہ پھول خوش ہیں، کیوں؟ کیونکہ گلاب کا پھول سورج مکھی ہونے کی کوشش میں نہیں لگا۔ یہ پہاڑ پر مسرت ہیں، کیونکہ ان کے دل میں وادیاں بننے کی خواہش نہیں پل رہی۔ انسان ہی بس سکھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کچھ اور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیشہ سمجھوتے جی رہا ہے۔ انسان کو چھوڑ کائنات کی کوئی چیز کچھ اور ہونے کی کوشش نہیں کر رہی۔ آدمی کی داستان ہی مگر اور ہے۔ مکمل صحت مند آدمی کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ صحت مند آدمی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے میں موجود ہے، وہ جو مکھوٹے کو میں بنا کر نہیں جی رہا، جس کی اندر کی دنیا باہری دنیا کے رول پلے سے، ایکٹنگ سے متاثر نہیں ہوتی۔ صحت مند آدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم باغی ہو جاؤ۔ دیکھتے ہو یہ جو انقلابی بن جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، وہ باہری دنیا کی ہر چیز کو انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باہری رسمیں توڑنا، سماجی، معاشی، سیاسی نظاموں کو للکارنا، بغاوت۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان صحت مند ہے، نیچرل زندگی جی رہا ہے۔ تم باہری دنیا کو قبول کرو یا رد کرو، دونوں صورتوں میں باہری دنیا اہم ہے۔ باہر دونوں ہی صورتوں میں طاقتور ہے۔ باہر تمہاری اندر کی دنیا کو ہر وقت ہی متاثر کر رہا ہے۔ صوفیوں کو کبھی تم نے دیکھا کہ معاشی، سیاسی، سماجی نظاموں کے خلاف بغاوت کا علم لے کر نکلے ہوں؟ نہیں، حقیقی صوفی کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ حقیقی صوفی تو وہ ہے کہ جو اپنے اندر کی دنیا سے جڑا ہے،
جو باہری دنیا کے تغیر و تبدل کو دیکھتا ہے، ان سے نہ جڑتا ہے نہ نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم جڑے یا بھاگے دونوں صورتوں میں تم باہری دنیا کے ہی ہو۔ تم کنفرمسٹ ہو یا نان کنفرمسٹ، دونوں کا مسئلہ ایک ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لاکھ اپوزٹ نظر آ رہے ہوں، مگر اہم دونوں کے لیے باہر ہے۔ صوفی وہ ہے کہ باہر کی دنیا جس کے اندر کی دنیا کو چھونا چھوڑ دے۔ اب دو موجود ہو گئے ہیں، اب دونوں کے درمیان کوئی پل بن سکتا ہے۔ انلائٹنمنٹ یہی حالت ہے کہ تم نے جان لیا کہ تم ایکٹر ہو اور ایکٹ کر رہے ہو، لیکن شام کو کھیل ختم اور کردار بھی ختم۔ جو ایکٹر جانتا ہو کہ وہ ایکٹ کر رہا ہے، وہ پھر اپنے ایکٹ کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتا، اور جو ایکٹر جانتا ہو کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، وہی ہی اچھا ایکٹر ہوتا ہے۔ جو انسان جانتا ہے کہ یہ میری اندر کی دنیا ہے اور یہ میرے باہر کی دنیا ہے جس کے ساتھ مجھے چلنا ہے، یہ میرا رول ہے جو مجھے